बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 7 अक्टूबर और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले आपको अपडेट देते हैं इस्लामाबाद में जारी एहतजाज के बारे में। आप सबको ये तो मालूम हो चुका कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कल अचानक से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में पहुंच चुके हैं और वहां उन्होंने एक तकरीर भी की। और इंटरेस्टिंगली वो तकरीर जो है वो पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स ने लाइव ब्रॉडकास्ट की। पिछले 1-1.5 साल में ये मेरा ख्याल शायद पहला ही मौका होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर की तकरीर या प्रेस कॉन्फ्रेंस को इस तरीके से लफ्ज़ बलफ्ज़ तमाम चैनल्स ने लाइव ब्रॉडकास्ट किया हो। खुशाइंद बात भी है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे सवालात भी उठते हैं कि चैनल्स को एकदम से इस तकरीर के अंदर कौन सी ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ मिल गई और या पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को कि वो तमाम के तमाम चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट हुई। कहीं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की हुई थी जिस पर वो अपने आप से वो वज़न उतारने के लिए चाहते थे कि ये तकरीर जो है वो लोगों तक पहुँचे, और उन्होंने जो गलती की हुई है उसका कोई ना कोई उनके लिए कम अज़ कम थोड़ा सा उसका वज़न कम हो उनके ऊपर, या लोगों के सामने उनका इमेज बेहतर हो। बहरहाल ये तो वक्त के साथ इसके जवाबात आएंगे। आपके जहन में भी सवालात हैं, मेरे जहन में भी सवालात हैं, और ये सवालात असल में तब जवाबात आपको सही तरीके से मिलेंगे जब इमरान खान साहब की मीडिया टॉक होगी और वो मीडिया के साथ क्या बात करते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इन तमाम हालात के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी का एक इजलास हुआ जिसका एलामिया हमारे सामने है। उस एलामिया में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी जो उनकी सियासी मजलिस, उसके एलामिया में ये कहा गया है कि जो एहतजाज है इस्लामाबाद का वो जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक इमरान खान साहब उसे ख़त्म करने का ऐलान नहीं करते। तो ये जो कुछ भी हुआ है पिछले चंद दिन में, इसका कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा कि उसको मुलतवी कर दिया जाए या उस एहतजाज को ख़त्म कर दिया जाए। तो एक तो ये ऐलान किया गया जो कि खुशाइंद है, जो वर्कर्स की, पाकिस्तान की आवाम की जो डिमांड्स हैं, उमंगें हैं, उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है। और वर्कर्स जो इमरान खान की कॉल पर निकले हुए, जिन्होंने आपके सामने आंसू गैस खाए, शेल्स खाए, बदतरीन ये जो फस्तायत हुई वो सब बर्दाश्त की, और उनको फिक्र ये था कि कहीं किसी प्रेशर में, दबाव में, किसी डील में, किसी और नतीजे में जो पार्टी है वो इमरान खान से या वर्कर से अलग कोई लाइन ना ले। तो जो अच्छी बात यह है कि यूनानिमसली पार्टी का जो इजलास हुआ उसमें यही तय किया गया कि ये जो एहतजाज है ये इमरान खान साहब की हुक्म के मुताबिक हुआ है, और जब तक वो इसको ख़त्म करने के अहकामात नहीं देते ये एहतजाज चलता रहेगा। इसके साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस सलामिये में ये कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जमात इस्लामी के साथ मिलकर आज पूरे मुल्क के अंदर जो गज़ा के मुसलमानों के लिए एक एहतजाज हो रहा है पाकिस्तान में, उसका हिस्सा बनेंगे। लेकिन ये एहतजाज जो डी चौक में है ये जारी रहेगा, और जब तक इमरान खान साहब उसको मुलतवी या ख़त्म करने के अहकामात नहीं देते वो एहतजाज चलता रहेगा। अब हम आपको अगली खबरों की तरफ लेकर चलते हैं। अगली खबर कराची से है। कराची में एक धमाका हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है ये। धमाका जो है वो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब हुआ, और एक ऑयल टैंकर, ये रिपोर्टेडली इसलिए कहेंगे कि डिफरेंट चैनल्स ने, डिफरेंट मीडिया आउटलेट्स ने इसे डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्टेडली ये जो धमाका है, ये कुछ लोग कहते हैं कि ये धमाका ऑयल टैंकर के अंदर वैसे ही हो गया, वैसे तो नहीं होता, लेकिन बहरहाल कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं। शायद हुकूमती वर्जन जो है वो अभी तक ऐसा ही था शुरू में। दूसरे जो इंडिपेंडेंट आउटलेट्स हैं वो ये कहते हैं कि एक फॉरेनर्स का कॉन्वॉय था, कोई वहाँ पर काफ़िला जा रहा था एयरपोर्ट के करीब जिसको निशाना बनाया गया, और कहा जा रहा है कि शायद रिपोर्टेडली उसमें चाइनीज़ फॉरेनर्स थे, मीन चाइनीज़ उसके अंदर जो शहरी थे वो मौजूद थे उस काफ़िले में, उनको टारगेट किया गया। और ये कहा जा रहा है कि शायद ये जो टैंकर का हमला था ये जानबूझकर किया गया, और इसके अंदर जो ज़िम्मेदारी है वो बलोच लिबरेशन आर्मी ने फ़िलहाल जो है उसकी जो ज़िम्मेदारी है वो कबूल की है, या उन्होंने कहा है कि ये हमला हमने किया है। अब कुछ जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि उन्होंने जानबूझकर इसकी खामखा में ज़िम्मेदारी कबूल कर ली, ऐसा कोई धमाका नहीं हुआ। ये ऑयल टैंकर में ऑयल की वजह से एक अमूमी एक्सीडेंटल धमाका हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं था कि उसके ड्राइवर ने जानबूझकर किया है। लेकिन ज़्यादातर मीडिया आउटलेट कह रहे हैं कि ये जो धमाका है ये जानबूझकर किया गया, और इसके अंदर वो ड्राइवर इन्वॉल्व था ऑयल टैंकर का, और बलोच लिबरेशन आर्मी जो है वो इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल कर रही। अब
اس کے اندر ابھی تک 2 افراد کے جاں بحق ہونے کی خبریں ہیں اور شاید 8 سے 10 افراد کے زخمی ہونے کی خبریں ہیں. لیکن یہ اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر اس میں چائنیز شہری انوالو ہیں تو آپ سمجھیے کہ اب سے چند دن بعد شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس پاکستان میں ہو رہی ہے، جس میں شرکت کے لیے چائنیز پرائم منسٹر بھی پاکستان آ رہے ہیں، این اس سے 2-4 دن 5 دن پہلے کراچی کے اندر یہ دھماکہ ہونا اور این اس وقت ہونا جب ہم یہ آپ کو رپورٹ کر چکے ہیں، پاکستان کا میڈیا یہ رپورٹ کر چکا ہے کہ 1000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں ان کو سندھ سے اسلام آباد موو کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر، پاکستانی عوام کے اوپر آپریشن کرنے کے لیے، فسطائیت کرنے کے لیے، ان کے احتجاج کو روکنے کے لیے. مینین اس وقت جب سیکیورٹی کی بہت زیادہ پورے ملک کے اندر ضرورت ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے پوری دنیا سے بہت سارے لوگ شنگھائی تعاون تنظیم میں شرکت کے لیے آئیں گے، اور ان حالات کے اندر جب چائنیز پرائم منسٹر نے بھی آنا ہے، این اس سے پہلے چائنیز جو سٹیزن ہیں، چینی شہری جو ہیں، ان کے اوپر یہ حملہ ہونا یا ان کا جاں بحق ہونا، اس میں یہ ظاہر ہے ایک بہت بڑا فیلئر ہے. لیکن کیونکہ ہماری توجہ آج کل سیکیورٹی کی طرف کم ہے اور ہماری توجہ شیطانی ترامیم کروانے کی طرف ہے، عوام کی آواز دبانے کی طرف ہے، تو اس لیے شاید ہمیں اتنا زیادہ اس کا احساس نہ تھا نہ ہوگا، اور ہم اپنی کارروائیاں اور اپنے کام اسی طریقے سے جاری رکھنے میں انٹرسٹڈ ہوں گے. بہرحال یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے، لیکن اس کے ساتھ جو انٹرسٹنگ خبر ہے وہ آپ کو یہ دیتے ہیں کہ این جس وقت یہ دھماکہ ہو رہا تھا تو جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، انٹیریئر منسٹر جو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ محسن نقوی صاحب، وہ اس وقت قذافی اسٹیڈیم کا دورہ کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ انہوں نے کئی ہیٹ پہن رکھے ہیں. ایک ہیٹ انہوں نے آئی سی سی کا بھی، جو پاکستان کے اندر آئی سی سی کے انڈر جو پاکستان کا کرکٹ بورڈ ہے، جو پاکستان کا پی سی بی ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے انڈر، پی سی بی کا بھی ایک انہوں نے ہیٹ پہن رکھا ہے. اور پی سی بی کیونکہ بہت کماؤ پوت ہے، وہاں پر بہت پیسہ ہے، تو محسن نقوی صاحب اس لیے اس موسٹ لوکریٹو جگہ پر بھی وہ اس کے چیئرمین بنے ہوئے، تو وہ اس کا دورہ کر رہے تھے. اور انٹرسٹنگلی جو دوسرے ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کون کون. ان میں جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے، نوید قمر، شہری رحمان، ظاہر ہے جو ان کی ایک مشترکہ کمیٹی ہے جس میں اسحاق ڈار ہیں، سعد رفیق ہیں، نیر بخاری ہیں، وہ فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر تھے، اور وہ ان کو ملاقات کر کے راضی کرنے کی کوشش کر رہے تھے شیطانی ترامیم کے لیے. آپ ذرا غور کیجئے، اس میں بہت سارے لوگ ہیں. چلیں اسحاق ڈار صاحب کو تو کیا کہنا، وہ تو ویسے ہی نٹوریس ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کا تو کوئی دین ایمان اس طرح سے نہیں ہے. لیکن سعد رفیق صاحب اپنے آپ کو بڑے جمہوری کہتے ہیں، لیکن غور کیجئے کہ وہ کن ترامیم کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے شہری رحمان صاحبہ، یہ ایسی ترامیم جو شاید کوئی بھی جمہوری انسان جو ہے اس کے بارے میں سوچے بھی نہ، یہ اس کے لیے ووٹ مانگتے پھر رہے تھے این اس وقت جب کراچی کے اندر یہ دھماکہ ہوا. تو پریورٹیز کو آپ خود سمجھ لیجئے. اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ آئی جی اسلام آباد، انہوں نے کل ایک نیا ہی ڈرامہ کر دیا. ڈرامہ بڑا ہی بیہودہ تھا، میں یہی کہوں گا. اوور ایکٹنگ تھی، بلکہ تھکی ہوئی ایکٹنگ تھی جو انہوں نے کی. پہلے تو ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک کانسٹیبل عبد الحمید غالباً ان کا نام ہے، وہ جاں بحق ہوئے ہارٹ اٹیک سے شاید، اور یا ان کو ان کے بیٹے کی جو ویڈیو آئی بعد میں اس سے پتہ چلا. پہلے یہ خبر آئی کہ وہ ہارٹ اٹیک سے جاں بحق ہوئے، اس کے بعد جو پولیس تھی اس نے یہ خبر پھیلائی کہ چنگی نمبر 26 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے انہیں اغوا کر لیا، ان پر تشدد کیا، اور یہ تشدد ایک دن پہلے کیا، اور جس سے وہ زخموں کی وجہ سے وہ جانبر نہ ہو سکے اور وہ جاں بحق ہو گئے. ان کا قتل کر دیا گیا، تشدد کر کے ان کا قتل کر دیا گیا. یہ پولیس کی طرف سے یہ سٹوری فیڈ کی گئی. اب یہ بڑی حیران کن سٹوری تھی، کیونکہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ایک دن پہلے 24-28 گھنٹے پہلے چنگی نمبر 26 کے اوپر ایسا کوئی واقعہ کیا ہوتا تو وہ میڈیا میں کہیں رپورٹ ہوتا. پولیس نے تو اسی ٹائم واویلا مچا دینا تھا، ایف آئی آریں ہو جانی تھی، لوگوں کو اٹھا لیا جانا تھا. لیکن پرسرار طریقے سے 26 گھنٹے تک 28 گھنٹے تک اس چیز کے اوپر کوئی کارروائی نہ ہوئی. کسی نے نہ بتایا کہ ایک پولیس اہلکار ہیں، عبد المجید ان کا نام ہے، عبد الحمید، اور ان کو تشدد کیا گیا اور وہ اب مرنے کے قریب ہیں. ظاہر ہے اس وقت وہ ہاسپٹل میں تھے، کیونکہ ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، ہوا کچھ اور تھا. لیکن پولیس نے
ظاہر ہے محسن نقوی صاحب اور ان کے لائی ہوئی جو پولیس ہے وہ سازش نہ کریں 9 مئی کی طرح کی، تو اور کیا کریں، ان کو آتا ہی ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے تو ڈی چوک میں پارلیمنٹ کے سامنے پریڈ گراؤنڈ میں ان کی نماز جنازہ کی، اور اس کے اوپر پورا بیانیہ بنا کے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے ان کو قتل کر دیا. اب ایک پلان شیطان بناتا ہے، ایک انسان بناتا ہے، اور ایک اللہ بناتا ہے. انسان کے پلان بھی اکثر فیل ہو جاتے ہیں، لیکن شیطان کے تو اکثر اوقات ہوتے ہیں. اب یہ کیونکہ شیطانوں نے پلان بنایا ہوا تھا، تو اللہ کی ذات نے ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ جو جاں بحق پولیس اہلکار تھا اسی کے بیٹے کی ویڈیو ایک بہت ہی اسلام آباد کے منجے ہوئے صحافی ہیں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دی. وہ ویڈیو وائرل ہو گئی. اب ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسری یہ کوشش نہیں کرتے. انہوں نے میرا خیال وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور آئی جی صاحب کو بٹھا دیا ایکٹنگ کرنے کے لیے. انہوں نے بہت ہی تھکی ہوئی ایکٹنگ کی، گلا پھاڑ پھاڑ کر بولنے کی کوشش کرتے رہے، جیسے وہ بڑے مرغوں کے درمیان میں چھوٹا مرغا کلگی نکال کے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. آئی جی صاحب وہ کوشش کرتے رہے، جھوٹ بول رہے تھے، ظاہر ہے، نہ الفاظ ساتھ دے رہے تھے، نہ چہرے کے تاثرات. بڑی تھکی ہوئی ماٹھی ایکٹنگ تھی. ایکٹنگ ساری کی ساری یہ تھی کہ منہ سے تھوکے نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب ہم تحریک انصاف والوں کو غائب کر دیں گے، ساری عمر کے لیے غائب کر دیں گے، ان کے خلاف ہم ایسے مقدمے درج کریں گے، ویسے مقدمے درج کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. انہوں نے ہمارے اہلکار کو قتل کیا ہے اور ہم ان کا انتظار نہیں کریں گے کہ یہ ہم پر حملے کریں. ہمیں ان کے ہائیڈ آؤٹس کا پتہ چل گیا ہے. یہ جو آپ کو پتہ ہے دلیر آئی جی ہے، یہ تحریک انصاف اور کے ورکرز اور عام عوام کے بارے میں ہائیڈ آؤٹس ایسے جیسے کوئی دہشت گردوں کی بات کر رہے ہیں موصوف. تو ہم ان کے ہائیڈ آؤٹس کا ہم نے پتہ کر لیا، ہم وہاں جائیں گے اور وہاں سے گرفتار کریں گے انہیں. اور جب یہ ڈرامہ کر رہے تھے تو عین اس وقت، کیونکہ آپ کو پتا سوشل میڈیا پہ آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے میں چیزیں وائرل ہو جاتی ہیں، عین اس وقت وہ ویڈیو وائرل ہونا شروع ہو گئی. اللہ نے ایسا انہیں، میں یہ کہوں گا کہ برہنہ بھی کیا ان کے بیانیے کو، اور ایسی سبکی ہوئی کہ اس کے بعد آئی جی صاحب نے چوں نہیں کی. حالانکہ اس پریس کانفرنس میں ایک صحافی نے سوال کیا کہ پتہ چلا ہے کہ ان کی ہارٹ اٹیک سے یہ ان کی جو موت ہوئی ہے. اس پر آئی جی صاحب نے پانی پیا اور سوال کو گول کر گئے. انہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہوئی. یہ ذہن میں رکھیے کہ 9 مئی سے 2 دن پہلے اسی آئی جی صاحب کو فیصل آباد سے اٹھا کر لاہور میں ڈی آئی جی آپریشنز لگایا گیا تھا. تو 9 مئی ان کی چھتر چھایا کے نیچے ہوا تھا. پھر محسن نقوی جب اسلام آباد آئے تو ان کو یہاں لایا گیا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ بھی ہیں اور اسپیشل بھی ہیں یہ کام کرنے میں. تو بہرحال مختصر یہ کہ اللہ نے ان کا یہ پلان جو ہے وہ زمیں بوس کر دیا، ورنہ انہوں نے اس کے اوپر ایسی اٹھان بھرنی تھی. اور اب بالکل سناٹا ہو گیا جب سے اس اہلکار کے بیٹے کی ویڈیو آئی. یہ ویڈیو ذرا دیکھیے، اس میں وہ کیا کہہ رہا ہے. یہ دل کا دورہ ہوا، کیا ہوا؟ راک پھٹی ہے دماغ کی رکھ پھٹی ہے. 12 بجے بات کی ہے رات کو. اچھا، میں نے بولا سائڈ میں ہونا ابو، پتھر کے ادھر مار رہے تھے، وہ پتہ نہیں گیس کدھر بی پی آئی ہوئے نا، مجھے کہہ رہے تھے سائڈ میں ہوں. آنسو گیس کی وجہ سے جی بی پی آئی. زخمی شخمی تو نہیں، زخمی نہیں ہے. کوئی پتہ شتہ نہیں ایسی کوئی واقعہ نہیں. سن لیا آپ نے ویڈیو میں وہ کہہ رہا ہے کہ ابا کو ایزما تھا، دمے کے مریض تھے، اور ان کو میں نے کہا بھی تھا سائڈ پہ رہیں، لیکن کیونکہ آنسو گیس کے شیل چل رہے تھے، ٹیئر گیس سے وہ ایکسپوز ہوئے، اور پھر اس وجہ سے بلڈ پریشر ان کا بڑھا اور ہاسپٹل میں گئے اور جہاں پر ان کی موت ہو گئی. یہ ان کا بیٹا بیان کر رہا ہے. اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہ آئی جی صاحب جو ہیں کتنی ڈٹھائی سے سرکاری طور پر جھوٹ بول کر تحریک انصاف پر الزام لگا رہے تھے. تو ایک تو یہ کام کیا. دوسرا، محسن نقوی صاحب نے یہ کلیم کیا کہ ہم نے افغانی شہری جو ہیں وہ پکڑ لیے ہیں. اب جو گرفتار لوگوں کی بعد میں لسٹ سامنے آئی عدالتوں میں ظاہر ہے پیش کرنا ہے، تو اس میں ایک بھی افغانی سٹیزن نہیں ہے، بلکہ اسلام آباد راولپنڈی کے سارے لوگ ہیں، باہر سے بھی کوئی نہیں ہے. اس میں تمام لوگ تقریباً جو ہے وہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری ہیں. لوکل لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے. اور وہ جھوٹ بھی ان کا ایکسپوز ہو گیا جو ایک دن پہلے یہ بننے کی کوشش کی تھی کہ کوئی افغانی دہشت گرد شاید ہم نے اس سارے احتجاج کے اندر پکڑ لی ہے. تو یہ 2 سبکیاں ان کی اوپر نیچے ہوئیں. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ شرمندہ یہ کام ہی ہوتے، اپنا کام یہ جاری رکھتے ہیں. اچھا جی، اگلی خبر آپ کو دیں گے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی گمشدگی تھی اس کا تو اب معمہ چل رہا ہے، اور انہوں نے بات چیت بھی کی ہے، اور اس پر آپ کے بھی کچھ سوالات ہوں گے، میرے بھی ہیں، وہ تو چلے سلسلہ چلتا رہے گا. لیکن اس میں ایک بہت بڑا اور ایکسپوز ہوا، اور وہ ایکسپوز ہوئی پشاور ہائی کورٹ.
ان کے بارے میں جب ریٹ پٹیشن دائر کی گئی کے پی گورنمنٹ کی طرف سے کے پی میں، تو پشاور کی جو ہائی کورٹ ہے وہ نہیں کھلی، حالانکہ چیف منسٹر غائب تھے، کھلنی چاہیے تھی، اس کی سماعت ہونی چاہیے تھی۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی تھی ہفتے والے دن چھٹی کے باوجود تحریک انصاف کے احتجاج کے بارے میں حکم نامہ جاری کرنے کے لیے، اور کیا بھی حکم نامہ جاری، ایک ایسا حکم نامہ جس سے تحریک انصاف کو نقصان ہو، جاری ہوا وہاں سے۔ تو ایک تو یہ چیز بہت کلیئر ہو جائے۔ اچھا جی، سپریم کورٹ کے 50 لا کے جو کلرکس ہیں، فارمر سابقہ، انہوں نے خط لکھا ہے، اور وہ انہوں نے سپریم کورٹ کے ججز کو عدلیہ کی آزادی کے لیے سٹینڈ لینے کے لیے خط لکھا ہے۔ انہوں نے جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو کہا ہے کہ یہ جو کچھ قاضی صاحب کر رہے ہیں، چیف شیطان یا شیطان اعظم اور ان کے ساتھ 4-5 جو ججز ہیں، یہ مل کر جس طریقے سے آئین کا استحصال کر رہے ہیں، آپ کو کھڑے ہونا چاہیے اور آپ کو سٹینڈ لینا چاہیے اور آپ کو آئین کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ 50 سابقہ لا کلرکس جو سپریم کورٹ میں جو وکلا ہوتے ہیں، اور اب وہ ظاہر ہے سارے سینئر وکلا ہوں گے، انہوں نے یہ خط لکھا ہے اور سپریم کورٹ کے ججز سے یہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایکشن لیں گے۔ ماضی میں یہ آپ کو پتہ ہے کہ سینیٹر علی ظفر پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ماضی میں اس کا پریسیڈنٹ ہے کہ ججز نے فل کورٹ بلائی اور اس فل کورٹ کا پھر جو فیصلہ آیا اس میں انہوں نے چیف جسٹس کو یا جس کو بھی ہٹانا تھا اس کو ہٹایا یا اس کے خلاف فیصلہ دیا۔ ابھی بھی اگر ججز فل کورٹ کال کر لیں اور اس کو بیٹھ کے سنیں، اگر قاضی صاحب آئیں تو وہ بھی سنیں اور پھر فیصلہ ہو جو میجورٹی ججز دیں، اور اگر قاضی صاحب اور یہ 5 ججز نہیں آتے تو پھر جتنے ججز ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ دیں اور سپریم کورٹ کا پھر وہ فیصلہ آ جائے۔ پر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ججز، اس میں کس طریقے سے رسپونڈ کرتے ہیں، لیکن یہ سچویشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر ہے، سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی، حالانکہ وہ تھوڑے سے پرو سسٹم چیف جسٹس تھے، مطلب کہ پرو اسٹیبلشمنٹ، پرو سسٹم، وہ کوئی بڑے انقلابی قسم کے جج نہیں تھے، لیکن انہوں نے بھی ایک ایسا بیان دیا جو حیران کن ہے۔ انہوں نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ چیف شیطان، وہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو نہیں کہا، کو اسلام آباد کے 6 ججز کے خط پر سٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے جس طریقے سے اسے اگنور کیا، جس طریقے سے اس پر انہیں سٹینڈ لینا چاہیے تھا، ایکشن کرنا چاہیے تھا، انہیں اپنی عدالتی کارروائی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی کرنی چاہیے تھی، انہوں نے جس طریقے سے خاموشی اختیار رکھی وہ غلط ہے، وہ مایوس کن ہے، اور ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس سے ظاہر ہے ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی۔ یہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان انور ظہیر جمالی صاحب نے یہ فرمایا۔ اچھا جی، اگلی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ عمران خان صاحب کی بہنوں پر دہشت گردی کے پرچے دے دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، علیمہ خانم صاحبہ پر، عظمیٰ خان صاحبہ پر، عمران خان صاحب کی ہمشیراؤں اور پاکستان تحریک انصاف کے اور لیڈران کے اوپر انکلوڈنگ عمران خان صاحب جو ہے وہ دہشت گردی کے 780 کے پرچے دیے گئے ہیں۔ آپ خود سمجھ سکتے ہیں، آپ نے دیکھا تھا جب علیمہ خانم صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ ان کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ کو گرفتار کیا گیا، وہ ٹیلی ویژن کو ایک انٹرویو دے رہے تھے، اکیلی کھڑی تھیں، اور مطلب کوئی ان کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا، لیکن 780 لگایا گیا ہے، دہشت گردی کے پرچے دیے گئے، ان کا 1 روزہ ریمانڈ بھی دیا گیا ہے۔ مطلب آپ صرف غور کرتے جائیے کہ ریاست جو ہے وہ کس حد تک بے شرمی پر اتری ہوئی ہے، کہ کوئی لیول نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے کہ اس جگہ پر ہم رک جائیں، یا کوئی ایسی بات ہو کہ اس سے آگے ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ خبریں اور بھی ہیں، انہیں آج کے پنجابی ویلاگ میں کور کریں گے۔ یہاں پر وقت ختم ہو گیا، مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔